बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आओ बात करें में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आपको मालूम है कि ये जो प्रोग्राम आओ बात करें हैं इसके अंदर मैं और इब्राहिम भाई हम ये प्रोग्राम क्या करते हैं, लेकिन आज वो मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह हमने मिलकर मैंने आपने मिलकर फिर आज के प्रोग्राम के अंदर बातचीत करनी है। और आज का प्रोग्राम भी हमारे दीगर जो उन्वानात होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं आओ बात करें के अंदर जो सोशल टॉपिक्स पे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, उन्हीं की तरह आज भी हम बात कर रहे हैं। इंसान जो है वो पूरी ज़िंदगी जीता है और उसके मुख्तलिफ़ ख्वाब होते हैं, मुख्तलिफ़ ख्याल होते हैं, मुख्तलिफ़ उसकी ख्वाहिशात होती हैं, उनके लिए तगो दो करता रहता है। लेकिन आखिर हर इंसान का एंड जो है वो मौत है। इंसान की वफ़ात के बाद का जो मरहला होता है वो भी बड़ा अहम होता है। एक हमारे यहाँ एक चीज़ चलती है, कुछ लोग ये समझते हैं कि जब कोई इंसान फोत हो जाए तो मरने के बाद कुछ लोग वसीयत करके जाते हैं, कह के जाते हैं कि हमें आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मोरक्को और जिस भी किसी कंट्री से वो हैं, वो कहते हैं कि हमें आपने जो है वो बैक होम वापस जो है वो वहाँ पे लेके जाना है और वहाँ पे हमें दफन करना है। और कुछ जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर ही तदफीन होनी चाहिए, यहीं पर जो है वो जो फोत हो जाए उसे यहाँ पे दफन कर देना चाहिए। देखिए इसके इस्लामिक अहकामात क्या हैं उनके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, इंशाल्लाह वो मैं मुख्तसरन ज़िक्र कर दूँगा उस हवाले से। लेकिन ज़्यादा जो है वो इसका जो सोशल क्या असरात पड़ते हैं जब हम आप ये काम करते हैं, यहाँ पर तदफीन करते हैं या फिर पाकिस्तान और बैक होम किसी भी जगह पे जाके तदफीन करते हैं, उसके अंदर क्या मुश्किलात हैं। यहाँ पे तदफीन करना, यहाँ पे दफन करना ज़्यादा आसान है या बैक होम लेके जाना ज़्यादा आसान है। यहाँ पर अगर दफन किया जाए तो क्या मुश्किलात हैं, अगर वहाँ पे लेके जाया जाए तो क्या मुश्किलात है। देखिए ये एक ऐसा मामला है जो हर एक की ज़िंदगी के अंदर पेश आता है। हर किसी घराने के अंदर कोई ना कोई जो है वो फौत हो चुका है और हर घर के अंदर हम सभी ने एक ना एक दिन यहाँ से चले भी जाना है। तो ये एक ऐसे जो है वो एक उन्वान है, एक ऐसा टॉपिक है कि जिसका हम सब की ज़िंदगियों के साथ गहरा ताल्लुक़ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अगले दिन एक नौजवान जो है उसका मुझे फ़ोन आया काफ़ी अरसे के बाद, वो यहीं इल्फर्ड के अंदर होता है और यहाँ पे चूँकि मैं रहा कुछ अरसा पहले, तो वो फिर उसका मैं लुटन में था, वहाँ से इसका फ़ोन आया कि जी मेरा छोटा बेटा फ़ौत हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा, वो लड़का ऐसा था, मतलब नौजवान लड़का था, नौजवान बच्चा है, इसी सोसाइटी के अंदर रहता है, यहीं पे मसाजिद के अंदर नमाज़ भी पढ़ता है और सारा कुछ है। लेकिन देखें उसका अब अचानक छोटा बच्चा उसका फौत हो गया। अब उसे नहीं समझ आ रही कि वो क्या करे क्या ना करे, और वो बहुत परेशान बेचारा रोता चला जा रहा था। फिर मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से कहा कि वो उसकी हेल्प करें, वहाँ पे पहुँचें, उसका साथ दें और जो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं उनके अंदर उसे जो है वो सपोर्ट करें। तो ये मतलब बहुत सारे लोगों को मालूमात ही नहीं होती, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता कि हमारे अंदर भी अचानक कोई मर जाएगा, कोई फौत हो जाएगा तो हमने उसके बाद क्या करना है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आप जो है वो बताइएगा, कॉल करके हमारे साथ आप शामिल हो सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है, क्या एक्सपीरियंस है, यहाँ पर तदफीन के अंदर जो है वो क्या मुश्किलात होती हैं या आसानियाँ होती हैं, या फिर अगर बैक होम लेके जाया जाए तो उसके हवाले से क्या क्या मराहिल जो है वो आसान या मुश्किल हुआ करते हैं, ताकि जो हमारे दीगर सुनने वाले हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। इसी तरह अगर कोई मसाजिद के अहम जो मेंबरान होते हैं, इंतज़ामिया के मेंबरान होते हैं, अगर उनमें से भी कोई प्रोग्राम देख रहा है, सुन रहा है, तो वो भी बताएं, चूँकि वो इस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन मामलात के अंदर, तो वो हमें बता सकते हैं कि इस मामले के अंदर जो है वो उन्होंने क्या देख रखा है, वो क्या मशवरा देना चाहेंगे। अच्छा, फिर इसकी मुख्तलिफ़ जहतें हैं इस जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, एक तो वो है जो आप पाकिस्तान लेके जाते हैं, वहाँ पर उसकी क्या क्या मराहिल से आप गुज़रते हैं, क्या उसके अंदर मुश्किलात हैं, क्या जो है वो आसानियाँ हैं, वो एक अलग चैप्टर है। अच्छा, यहाँ का जो तदफीन का मामला होता है उसकी फिर एक कुछ अपने जो है वो मामलात है। अब एक बहुत बड़ा इशू जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो ये बनता चला जा रहा है कि अब बहुत सारे लोग वो यहाँ पर तदफीन करना चाहते हैं मगर कब्रिस्तान नहीं मिल रहे,
انہیں جو ہے وہ بسا اوقات قبرستان ڈھونڈنے کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں. اس حوالے سے ہماری کمیونٹی کیا کام کر رہی ہے؟ کچھ لوگ اگر کمیونٹی کے اندر جو سننے والے ہیں ان میں سے کوئی ہمیں یہ بتا سکیں کہ وہ مطلب ایسا قبرستان کے لیے کیا آپ لوگ لندن کے اندر، لوٹن کے اندر، بریڈفورڈ کے اندر، برمنگھم کے اندر یا پھر کسی دیگر شہر کے اندر کیا کوششیں اس حوالے سے جاری ہیں تاکہ جو دیگر ناظرین ہیں ان تک بھی یہ مفید معلومات پہنچ سکے؟ تو کچھ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام آغا تنویر ہے. جی آغا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ خیر. آج ویسے بہت اچھا ٹاپک آپ نے یہ چنا ہے. میں صرف اس سلسلے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو دیکھیں اسلامی لحاظ سے بھی بہتر یہی ہے کہ جہاں پہ میرا خیال ہے کہ انسان کی وفات ہو تو تدفین کے مراحل میں آسانی بھی یہی رہتی ہے کہ اس کو وہیں پہ دفن کیا جائے، کیونکہ جو آگے کے معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا کہ کافی پریشان کن ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اپنے ساتھ بھی ذاتی طور پہ بھی واقعہ ہوا جب میری یہاں پہ والدہ کی وفات ہوئی، تو جن لوگوں کو تو معلومات ہوتی ہے یا جن لوگوں کا کونسل میں یا تھوڑی بہت وہ استاد رکھتے ہیں جی ان لوگوں کے لیے تو آسانی ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ ایک لمبے پروسیس میں جاتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ 2-3 ہفتے آپ کی جو باڈی ہوتی ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے جب تک آپ کو کارنر سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتے. یہ کارنر سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوکل کمیونٹی سینٹر یا مسجد کو انفارم کرتے ہیں جی. تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر آگے کے انتظامات کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی دن آپ کی فلائٹ اویلیبل ہوتی ہے اور کبھی آپ کی فلائٹ اویلیبل نہیں ہوتی. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کی الحمدللہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ پی آئی اے کی ایک سہولت ہے کہ وہ آپ کے جو باڈی ہے وہ وہاں تک فری ضرور پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی کچھ معاملات ایسے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ لندن کے کسی علاقے گرین فیلڈ میں رہتے ہیں جی اور وہاں پہ آپ کو نہیں مل رہی اور آپ دفنانا چاہتے ہیں ہنسلو والی سائڈ پہ جی تو اس میں پھر وہ کئی مساجد یہ کرتی ہیں کہ پھر اس میں آپ کو وہ اس کا ڈبل چارج کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر اس کی ایک قبر کی قیمت 3,000 ہے تو آپ کو پھر دوسری جگہ کونسل میں شفٹ ہونے کے لیے آپ کو اس کے 6,000 پاؤنڈ پے کرنے پڑتے ہیں. میرا خیال ہے جو یہ ایک تھوڑی سی کافی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، لیکن اس میں گورنمنٹ کی بھی کچھ اسکیمز ایسی ہیں کہ جیسے وہ اگر آپ فوری طور پہ کونسل کو وہ اپلائی کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر کسی بینیفٹس پہ یا کسی چیز پہ ہوتے ہیں تو وہ گورنمنٹ اس سلسلے میں ان کی کافی مدد کرتی ہے. صحیح ہے. اور بعد میں وہ جو بھی مطلب کہ ادارہ ہے جس نے تدفین کے پیسے دیے ہوتے ہیں تو وہ ریٹرنیبل ہوتے ہیں، وہ انہیں دے دیتے ہیں. صحیح ہے. تو آغا صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پر جو تدفین ہوتی ہے اور جو آپ پاکستان کے اندر لے کر گئے اس میں خرچے کا کتنا تناسب ہوتا ہے، کتنا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. اچھا وہ اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو آپ یہاں پہ ہیں یہاں پہ تو آپ 3,500 پاؤنڈ آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں. جو لندن مطلب کہ جو یہاں پہ اگر آپ کی تدفین ہوتی ہے تو اس کا تو یہ خرچہ ہوتا ہے. رہا کہ پاکستان کی بات، تو پاکستان کے لیے صرف یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کی مساجد ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باڈی کو اپنے وہاں پہ مساجد میں یا جو بھی سینٹرز ہیں وہاں پہ لے جاتے ہیں، وہاں پہ غسل وغیرہ دے کے، اور پھر یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ وہ کارگو تک آپ کی باڈی کو پہنچا دیتے ہیں. اور کارگو جو ہے وہ وہاں سے فری لے کے جاتا ہے. اور دوسرے اینڈ پہ اگر جو لوگ ساتھ جا رہے ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ خالی پیسے دینے پڑتے ہیں، تو باقی یہ جو لے کے جاتے ہیں یہ صرف وہاں تک ہی ہوتا ہے جہاں تک آپ کو ایئرپورٹ تک جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. تو لیکن یہاں پہ ایک دوسری چیز بھی ہے، کافی سارے اداروں نے یہاں پہ یہ بھی کام کیا ہوا ہے کہ ابھی سے وہ آپ کی فیملی کے انہوں نے ایک پیکیجز بنا لی ہیں، جیسے کہ آپ ہر مہینے کچھ پیسے اپنی مسجد کو یا اس ادارے کو دیتے ہیں، جیسے 30 پاؤنڈ یا 40 پاؤنڈ پورے فیملی کے دیتے ہیں. تو خدا نخواستہ اگر اس سلسلے میں کوئی ایسی چیز ایک دم آ جاتی ہے، کوئی وفات پا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو وہ تدفین کا مرحلہ جو ہوتا ہے اس کی ساری پیمنٹ کرتے ہیں. اور جب آپ اگر کوئی لوگ باڈی پاکستان لے کے جانا چاہتے ہیں تو باڈی کے ساتھ جو ایک آدمی جاتا ہے اس کا وہ ٹکٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا صحیح ہے. تو یہ آپ جو والدہ کو لے کے گئے تھے وہ ان کی خواہش تھی یا آپ نے خود چاہا کہ آپ لے کے جائیں؟ نہیں میں والدہ کو نہیں لے کے گیا. میری والدہ جو تھی ان کو ہم نے یہاں پہ ہی دفنایا تھا.
اچھا لندن میں ہی مطلب کہ جس میں ہوا تھا. لیکن وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایشو جو قبرستان والا تھا, اسی دن اس جگہ پہ جگہ نہیں مل رہی تھی لیکن دوسری جگہ پہ جگہ مل رہی تھی, کیونکہ ہم ڈیلے نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ جیسے چلیں آج ہوا تو ہم ان کو دوسرے دن کر دیں, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ دوسرے بھی کافی سارے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی کی وفات گھر پہ ہوئی ہے تو اس کو پوسٹ مارٹم کے مراحل کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے. اگر ہاسپٹل میں ہے تو وہ تھوڑے سے کیسز جلدی ہو جاتے ہیں کیونکہ دے نوز کے واٹس گوئنگ آن, ان کا ٹریٹمنٹ کیا چل رہا تھا کیا نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ سارا کارنر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کب ریلیز کرتا ہے. صحیح ہے. چلیں آغا صاحب, اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی والدہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور آپ کو آپ کے جملہ جو بھی فیملی ممبرز ہیں اللہ پاک ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. جو بھی دعا التجا اور کاوشیں آپ لوگ کرتے رہے اللہ پاک اسے قبول و منظور فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بالکل ناظرین کرام, انہوں نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ بتایا کہ ان کی جو والدہ کا معاملہ تھا وہ کس طرح سے وہ ہوا اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں, ایک یہ جو ایشو ہے ساتھ ساتھ, یعنی یہ جو اخراجات ہیں, یہ خرچہ جو ہے وہ بسا اوقات بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اس میں بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ. یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ کچھ مساجد کے اندر یا پھر ایون جو ہے وہ کمیونٹی لیولز پہ یا کچھ جو ہے وہ کچھ اپنے علاقے کے جس طرح لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے علاقے کے اندر یہ انتظام کر رکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ کچھ پیسے ایک گروپ بن جاتا ہے, وہ اس کے اندر سارے جو ہے وہ جمع کرتے رہتے ہیں, اور پھر اچانک چونکہ ظاہر ہے اچانک آپ کو 3-4 ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ پھر آپ کے لیے جو کافی مشکل ہوتا ہے, ایک تو گھر کے اندر جو ہے وہ ایک میت پڑی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ آپ کے پاس اچانک اتنے اخراجات اور اتنے پیسے بسا اوقات نہیں ہوتے, تو وہ زیادہ مشکل بن جاتی. تو اس کا جو ہے وہ ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی ایسی کمیونٹی کے ساتھ, کسی ایسے گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی کا باعث بن سکتا ہے. تو اس کے مختلف دیگر جو پہلو ہیں وہ لوگ, جیسے انہوں نے تو بتایا نا کہ یہاں پر انہوں نے اپنی جو ہے وہ والدہ کی تدفین کی اور اس کے اندر جو ہے جو مشکلات ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اگر آپ پاکستان لے کے جاتے ہیں اس حوالے سے, جو ہمارے کئی ناظرین ہیں ان کا یہ بھی رہا ہوگا کہ وہ انہوں نے اپنی فیملی ممبرز کو پاکستان لے کر گئے, تو اس حوالے سے ان کا جو ہے وہ کیا جو ہے وہ ایکسپیرینس رہا, اس کے اندر کتنے مشکلات یا پھر آسانیاں جو ہیں وہ اس حوالے سے رہیں. دوسرا پھر اچھا اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب جو ہے وہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے لوگوں کے رشتہ دار آتے ہیں, رشتہ داروں کی آمد ہوتی ہے, انہوں نے جو ہے وہ دعا کے لیے آنا ہوتا ہے یا دلاسے کے لیے, اور ایک جو ہے وہ ایک اظہار تعزیت کے لیے وہ شامل ہونا چاہتے ہیں. اس کے اندر کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ بسا اوقات اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہت ساری جگہوں پر مساجد کے اندر جو ہے وہ کمیونٹی سینٹرز کے اندر یہ ہوتا ہے. اچھا اب اس میں بسا اوقات پبلک کو جو ہے وہ تکلیف اس حوالے سے ہوتی ہے کہ جی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ چارجز ہوتے ہیں بسا اوقات. یعنی آپ کمیونٹی سینٹر ہے اور اس کے اندر ایک بندے جو ہے ان کی فوتگی ہوگی, یا مسجد کے اس کمیونٹی سینٹر کے اندر وہ اگر کوئی انتظام کرنا چاہتے ہیں, کچھ وہاں پہ بیٹھتے ہیں دعا کے لیے 1-2 دن کے لیے, تو وہ اس کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ بھی جو ہے وہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے. اس کے حوالے سے ہمارے جو مساجد انتظامیہ ہیں, کئی مساجد خیر انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر وہ کمی کر دی ہے یا بالکل ختم کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پبلک آلریڈی جو اتنا کچھ ڈونیٹ کر رہی ہے تو ان کو کم سے کم کچھ نہ کچھ سروس جو ہے وہ مہیا کرنی چاہیے. جو مساجد نہیں کرتی یا اس کے چارج کرتی ہیں انتظامیہ جو ہیں, وہ اس حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے کمیونٹی کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ ہمیں ساتھ ساتھ بتا سکتے ہیں. اچھا دوسری طرف مساجد والوں کا بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے گلا شکوہ ہوتا ہے. اس میں ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات جب جو ہے وہ فیملیز آتی ہیں, فوتگی ہوگی, بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں, ظاہر ہے جس طرح یہ ابھی آغا تنویر صاحب انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ بسا اوقات کافی پروسیس لمبا ہو جاتا ہے, اور اس لمبے پروسیس کے اندر پھر جو ہے وہ جو تدفین اور تک جو ہے وہ کافی دن کا بیچ میں جو ہے وہ گیپ اور وقفہ بھی بسا اوقات آ جاتا ہے. چونکہ مختلف جو ہے وہ آپ کارنر اور یہ اور جو مختلف اس کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے, خاص کر اگر گھر کے اندر فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ ایک لمبا پروسیس بن جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی دیر کچھ لوگ اگر مسجد کے اندر یا کمیونٹی سینٹرز کے اندر بیٹھتے ہیں تو مساجد انتظامیہ کا ایک طرح سے ایک یہ بھی گلہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر, اور میں نے کئی جگہوں پر مساجد کے اندر بسا اوقات جو ہے وہ اس پہ لڑائیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑا غصہ اور اونچ نیچ جو ہے وہ ہوتے دیکھی ہے.
لوگ جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں, معاملات خراب ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ لوگ آتے ہیں, آ کے بیٹھتے ہیں مسجد کے اندر, آپ اس کا کمیونٹی سینٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں, تو آپ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اس کی جو اس کے یعنی صفائی ستھرائی ہے اس کے, جو ایسا نہ ہو کہ جب آپ وہاں پہ جائیں تو چیزیں اسی طرح بکھری پڑی ہیں, اب کون اس کو سنبھالے گا. تو کم سے کم آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں. یہ مختلف ایشوز ہیں, تو یہ آپ بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈسکشن کا حصہ ہوں گے, تو ایک اویئرنیس پیدا ہوگی, کریٹ ہوگی کہ کیا پرابلمز ہیں اور ان کی کن سلوشنز کی طرف جو ہے وہ ہم جا سکتے ہیں, کیونکہ موت ایک حقیقت ہے اور ہم سب نے جو ہے وہ اس کے لیے تیاری کرنی ہے. کالرز کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زبیری عرض کر رہا ہوں. زبیری صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بس اللہ کا فضل ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. اللہ کریم آپ اچھا کو سلامت کچھ رکھے. وقت تھا جب ہم پہلے آئے 60s میں, جی تو یہاں سے لوگ تقریباً 95% 90 سے بھی غالباً زیادہ جتنی بھی ماتیں ہوا کرتی تھی, جی تو باڈی لے کر پاکستان جایا کرتے تھے. تصور یہ تھا جی کہ یہ ایک پلید ملک ہے اور وہ پاکستان ہے, اور شاید وہاں دفن کرنے سے ان کی جو سوال ہیں اور جواب ہیں وہ ذرا کم ہو جائیں گے یا نرم ہو جائیں گے. لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں میں یہ بھی شعور پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ایک جو غالباً حدیث مبارک ہے کہ جب آدمی کوئی فوت ہو جائے, مسلمان فوت ہو جائے, تو جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی ان کو دفن کر دیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے والد صاحب کی بڑی تکرار, میرے سے تکرار مطلب کہ وہ بڑے فرینڈلی وے میں, صحیح ہے. تو انہوں نے آخر مان لیا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے وہاں دفن کر دیں, اور الحمدللہ یہاں ہم نے دفن کیے. والدہ صاحبہ کا یہ اصرار تھا کہ میں پاکستان میں دفن ہوں, تو میں کہا کرتا تھا والدہ صاحبہ میں شریعت کے خلاف کس طرح بات کر سکتا ہوں, لوگ تو مجھ سے نصیحت چاہتے ہیں اور میں ایسا کروں. اتفاق سے وہ پاکستان گئی اور 12 دن کے بعد ان کی وفات ہوگی, ان کی وہ خواہش پوری ہوگی. خیر جس طرح اللہ کو منظور تھا. اب دیکھیں ہمارے ایک رشتہ دار کی باڈی یہاں سے پاکستان لے گئے. ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ بڑی ایروگینٹ تھی, میں ایروگینٹ کہوں گا بڑے نائس وے میں. سب لوگوں نے کہا جی کہ ان کی حاجی صاحب کی باڈی نہ لے جائیں, وہ لے گئی. اور آخر وہ ہوا کہ جو ہونا تھا, گرمیوں کا موسم تھا, میں زیادہ کیا بیان کروں. اب وہ جناب وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی, تو لوگ سارے کہنے لگے کہ غلطی تو ہو گئی ہے تمہارے سے, اب اس کو ریورس کلاک کو ریورس کس طرح کریں گی. تو میرا تو اپنا جو وجدان ہے وہ یہی ہے جی کہ, اور میں نے اپنے بچوں سے بھی کہہ دیا ہے کہ جب ملک گزر جائے تو یہاں دیکھیں جی ویمبلی کے نزدیک کارپینٹرز پارک ہے, گارڈن آف پیس ہے ایلفورڈ میں, اور اسی طرح اور بھی آپ کو دیکھا گیا تھا وہ ساؤتھ لنڈن میں ایک ہے, نام نہیں یاد آ رہا, الطریق الی الجنہ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اتنی خوبصورت جگہ ہیں, آپ جائیں تو پتا چلتا ہے کہ واقعی یہ جنت ہے, دنیا میں یہ جنت ہے. جی بالکل زبیری صاحب, بہت شکریہ, آپ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. چونکہ ہم بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں, کچھ کالرز ویٹ کر رہے ہیں, انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام سید ہارون ہے اور میں یہاں لیڈ سے بات کر رہا ہوں. جی شاہ صاحب. 2 سوال تھے. ایک تو ابھی جو پچھلے کالر تھے اور کچھ کامن سینس بھی سمجھ میں آتی ہے اور اسلام کے حوالے سے بھی کہ جب ڈیتھ ہو تو اس کو فوراً ہی باڈی کو زمین کے سپرد کر دینا چاہیے, جو کہ سمجھ میں آتی ہے بات, بالکل ٹھیک ہے. ایک یہاں پر چیز میں نے کچھ جنازے اٹینڈ کیے تھے, اس میں یہ لوگ کوفن میں رکھ کر قبر میں اتارتے ہیں, تو کیا وہ شریعتاً صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ کچھ کونسل سے کچھ علاقے جو ہے وہ الاؤ کر دیتے ہیں بغیر کوفن کے, کچھ لوگ سختی کے ساتھ کرتے ہیں کہ کوفن کے ساتھ ہی داخل کرنا ہے آپ کو قبر کے اندر. تو وہ ایک کوشچن تھا میرے لیے. سیکنڈ, ابھی آپ نے ایک چیز مینشن کی تھی لوکل کمیونٹی کے ساتھ جڑے, مسجد کے ساتھ جڑیں جو کہ آپ کو آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکے کسی بھی مس ہیپس میں, جو کہ موت ایک بالکل حقیقت ہے. یہاں پر ایک لوکل کمیونٹی ہے جو کہ آپ سے بولتی ہے کہ ایک ممبرشپ فیس ہے مہینے کی, سال کی, آپ لیں جوائن کریں اور پھر خود نخواستہ کچھ مس ہیپ ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو کنٹریبیوٹ کریں گے, آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے. جہاں تک میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں یہ انشورنس تو نہیں ہے, تو میں اس میں کنفیوز ہو گیا. اور پھر میں کنفیوز, ابھی بھی فارم رکھا ہوا ہے لیکن میں رک گیا ہوں, میں آگے نہیں بڑھا. میں نے پوچھا, انہوں نے بولا کہ نہیں شاید سارٹ آف انشورنس ہے کہ اگر آپ کے پاس کفالت ہے, اگر آپ خود کچھ کر سکتے ہیں تو صحیح, ہاں اگر مالی حالات ہیں
لیکن صحیح ہے شاہ صاحب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ مزید اس حوالے سے ظاہر ان سے کنفرم کریں، اس سے ڈسکس کریں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حاجی غضنفر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی آپ سے کافی دیر سے انتظار تھا. ماشاءاللہ آپ یہ لوگوں کے موت ایک ایسی حقیقت ہے جی کہ یہ سب پہ آیا ہوتی ہے اور سب نے اس کا مزہ چکھنا ہے. جی لوگ کافی اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. جی جی صاحب کا ایک بھائی نے یہ کہا کہ بعض مساجد جو ہیں وہ ایک تدفین کمیٹی ان کی ہوتی ہے. جی یہ تو ایک والنٹیئرلی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کم از کم خرچہ جو ہے وہ کافی خرچہ ہے، اور بسا اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بیک وقت وہ رقم نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. لہٰذا آپ والنٹیئرلی اگر ایک تنظیم کی شکل سے اس میں حصہ لے لیں اور وہ آپ کے اپنے مسلمان بھائی ہیں تو اس میں سے اگر وہ مدد کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کسی حد تک تو ہمارے ہاں بھی ایک اس قسم کی تنظیم ہے. صحیح ہے. ہمارے ہاں تو ہم بھی اس سلسلے میں لوگوں تعاون کرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آج کل 4-5 ہزار پاؤنڈ افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. لہٰذا کمیونٹی ہمارا ایک قسم کا فرض ہے کہ ان کی تدفین تو کرنی ہے. صحیح ہے. تو اگر ان کا اپنا حصہ ہوگا تو انہیں کچھ شرم محسوس نہیں ہوگی کہ ہمارا اپنا حصہ ہے، اور کل اگر کسی اور کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تو وہ اس پہ بھی حصہ لیں گے. صحیح ہے. بہت سے سوال ایسے ہیں کہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور آپ کا ٹائم بھی بہت قلیل ہے. میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں لمبی سی بات کی جائے. دیکھیں نا، یہ کلچر چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں انڈین سب کنٹیننٹ میں ہم لوگوں کا یہ کلچر تھا کہ ہم اپنے آبائی قبرستان میں لوگ اپنے عزیزوں کو قربا کو دفنائیں گے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے اپنے والد صاحب محترم اور میری والدہ صاحب کی یہ ان کی خواہش تھی اور یہ ان کی ول تھی. صحیح ہے. یہیں پہ وہ فوت ہوئے، ان کی یہ ول تھی کہ ہم اپنے آبائی قبرستان میں مجھے دفن کیا جائے. اب بتائیں کہ اگر والد اور والدہ آپ کو ایک نصیحت کرتے ہیں، ول دیتے ہیں، تو میں کہاں جاؤں؟ یہ دینی نقطہ نظر سے تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو. صحیح ہے. ٹھیک ہے، جہاں اگر آپ کا اللہ پاک نے وقت مقرر تھا وہ آ گیا ہے تو بہتر جگہ یہ قرہ جو ہے، یہ زمین ایک آسمان کا ایک جنت کا حصہ، اور جہاں آپ کے اللہ پاک نے تقدیر لکھی ہے وہاں آپ کو مدفون اگر ہونا ہے تو کر لیجئے گا. اس میں کوئی حرج نہیں. آپ یہاں پہ بھی جیسے کہ ایک بھائی نے کہا کہ ہمارا گارنا پیس اتنا خوبصورت قبرستان ہے کہ دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے کہ اگر والدین آپ کو نصیحت کریں کہ آپ کے آبائی قبرستان میں دفنانا تو اس سلسلے میں کیا رائے ہوگی؟ جی چلیں، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے، جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں اتوں تے فرانس جی بولنے ہاں تے میں پاکستان دا. جی جی عمر ہے 80 سال. جی جی تے سر نو پیڑ چھوڑ نہیں کھلوندی. اچھا اللہ پاک تمہیں شفا دیا ہے، خیر و عافیت عطا فرمائے. تو یہ جڑا اج اسی ٹاپک جس کا ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے نال تہاڈا کی خیال ہے؟ فرانس دے کی کردے لوکی جڑا کوئی فوت ہو جاندا زیادہ پاکستان لے کے جاندے نہیں، ایتھے ہی رکھ دیں اوتھے؟ نہیں، ساڈا تے اللہ دے فضل فوت کوئی نہیں ہویا. اچھا کوئی اگے پیچھے فوت لگدا ہویا سی بی بی. اچھا تو فرانس ہی کھڑیا، پاکستان کھڑیا ہنے. اچھا 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 جی ہاں چلو 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 اللہ پاک تانوں بھی صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے تے تہاڈی جڑی سر دی تکلیف ہے اس دے وچ تانوں آرام آ جاوے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تہاڈی کال دا. ابھی ناظرین کرام ہم ایک بریک پہ جائیں گے اور انشاءاللہ واپسی پہ بالکل اسی طرح آپ اپنا مختلف جو ایکسپیرینسز ہیں اس حوالے سے جو آپ کے تجربات ہیں اور جو آراء ہیں ان کو ضرور اس پروگرام کے اندر شامل کریں. ایک مختصر سا بریک، اس کے بعد انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہم تدفین کے حوالے سے اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ظاہر ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، اور اس کے بعد جو تدفین کے مراحل ہوتے ہیں خصوصی طور پہ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا مشکلات عمومی طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو ہوتی ہیں، اور لوگ کیا زیادہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے عزیز و اقارب کی یہاں پہ تدفین ہو یا پھر بیک ہوم کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ ان کو دفنایا جائے. تو ہمارے ساتھ برمنگھم سے فیونرل ڈائریکٹر ہیں عبدالحق چودھری صاحب، جو کہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ہم ان کو بھی ساتھ شامل کریں گے کیونکہ ان کا بھی اس حوالے سے کافی ایکسپیرینس ہے تدفین کے حوالے سے، اور مختلف لوگوں کو انہوں نے دیکھا اور جو ہے وہ ان تمام مراحل کو انہوں نے جو ہے وہ اس سے وہ گزرے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کی مختلف یہاں پہ دفنانے والوں کو بھی اور وہاں پہ بھی دفنانے والوں کو دیکھا، تو ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. ساتھ ساتھ آپ بھی ناظرین کرام اس حوالے سے جو مشکلات جیسے شاہ صاحب نے
لیڈ سے کال کی اور اسی طرح زبیری صاحب نے, آغا تنویر صاحب نے, یہ مختلف ماشاءاللہ علاقوں سے, اور اپنی اپنی چونکہ کچھ جو مشکلات ہیں یہاں پر حاجی غضنفر صاحب نے بھی جو ہے وہ کال کی اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے والدین کا بھی ذکر کیا. تو یہ جو مختلف دیکھیں آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے نا آؤ بات کریں, اس میں ہم زیادہ جو ہے وہ سوشل جو ایشوز ہوتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, اور پھر جو اس کے جو ریلیجس امپیکٹس ہوتے ہیں یا اس کے جو ریلیجس حوالے سے جو سوالات و جوابات ہوتے ہیں ان کو پھر ہم اپنے پروگرام جستجو میں جو کہ جمعہ اور ہفتہ کو ہوتا ہے اس کے اندر ان کو شامل کیا کرتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں. تو اس کا زیادہ فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم سوشلی ڈسکس کریں کہ کون سی اس حوالے سے مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا جو ہے وہ سولوشن ہے. تو ابھی عبدالحق چودھری صاحب جو کہ فیونرل ڈائریکٹر ہیں برمنگھم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو انہیں ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی چودھری صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم نواز ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا کافی عرصے سے ظاہر ہے آپ جو ہے وہ اس فیونرل کے حوالے سے ایک ایکٹیو ہیں, تو یہ آپ کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا اس ان تمام مراحل میں؟ مجھے تقریباً 14 سال ہو گئے, 13-14 سال ہو گئے اسلام میں. اچھا اچھا اچھا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ویسے زیادہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ دفن کر رہے ہیں یا واپس جو ہے وہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش وغیرہ ادھر بھیجوا؟ پہلے جو رجحان تھا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت تو بہت لوگ 80% تو پاکستان بھیجتے تھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. صحیح. ابھی 5-6 سال سے ابھی کم ہو گیا ہے. صحیح ہے. کیونکہ فیملیز یہاں پہ ہیں ان کی سب کی, اور وہاں پہ جو بچے بھی ان کے ہیں, گرینڈ پہ بچے ہیں جو گرینڈ چلڈرن وہ بھی یہیں پہ ہیں, اس لیے وہ یہیں پہ دفن کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جو پہلے تو ان کی بات کرتے ہیں جو پاکستان وغیرہ لے کے جاتے ہیں ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا پھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی ایشو نہیں ہوتا؟ نہیں جی مسئلہ ہوتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے آج کل تو یہ بات ہے نا, پہلے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کاز آف ڈیتھ کیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. کاز آف ڈیتھ اگر نہیں پتا پھر وہ تو ڈاکٹر نہیں دے گا تو پھر کارنر کے پاس چل جائے گی. صحیح ہے. اور آج کل برمنگھم میں جو ہمارے کارنر ہیں وہ تو باڈی کو مور دین 72 آور سے پہلے نہیں دیکھتی, نہ بتاتی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس میں 2-3 دن وہ لگ جائیں گے, پھر اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوگا. صحیح ہے. وہ پتہ چلے گا, پھر 3-4 دن ہو گئے, تقریباً 5-6 دن کے بعد ہمیں باڈی ملے گی. صحیح ہے. اور اس میں کاغذات بہت ہیں ہمارے بھی. صحیح ہے. پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا باڈی ہوتی ہے. صحیح ہے. وہ بھی ڈاکٹر کرے گا. صحیح ہے. اس کے بعد ہمیں انفیکشن فری سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کارنر سے ہمیں فارم بھی لینا پڑے گا, وہ پرمیشن ہے that the body can be repatriated to other country. صحیح ہے. اچھا یہ تو ہے وہاں پہ لے کے جانے والوں کے اس حوالے سے, جو یہاں پہ دفناتے ہیں ان کو بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو مشکلات کا سامنا جی کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ اگر تو ڈاکٹر کو پتا ہے کاز آف ڈیتھ جو ہے, نہیں دیکھیں جو ڈاکٹر کا ایشو ہے وہ تو مطلب ایک ہے ہی, یا وہ ایک ویسے ایز اے فیملی جو تدفین کے جو اخراجات کے حوالے سے یا پھر ہاں وہ بہت ہوتا ہے, کیونکہ آج کل جو تفریق ہے اس کے جو چارجز ہیں تقریباً 4,000 پاؤنڈ لگ جاتا ہے. یہ برمنگھم کے اندر یہی بات سمجھے. تو اس لیے اتنا پیسہ اکٹھا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. کسی کے پاس ہوگا کسی کے پاس نہیں ہوگا. لیکن ہاں ہمارے جو بہن بھائی جو آزاد کشمیر سے آئے ہیں یا پھر وہ یہ پشاور سائڈ سے ہیں, انہوں نے اپنی ڈیتھ کمیٹی شروع سے بچپن سے ادھر آ کے انہوں نے اپنی ڈیتھ کمیٹی بنا لی تھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ ایوری ایئر میں کچھ اماؤنٹ ڈالتے رہے, 50-50 پاؤنڈ اور 40 پاؤنڈ سم تھنگ لاتا ہے, ان کے پاس جمع ہوئے ہیں ان کے اپنے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جو ہمارے باقی پنجابی لوگ ہیں یا دوسرے ان کے پاس تو نہیں ہے, جن کے ڈیتھ کمیٹی نہیں ہے. صحیح ہے. اب خیر تقریباً ہر کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں وہ ہو رہی ہیں, مختلف علاقوں کے اندر مختلف صورت ہے. اچھا چودھری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, کچھ دیگر کالرز بھی ہیں ان کی بھی آراء کو ساتھ شامل کرتے ہیں, اور پھر آپ ساتھ رہیے گا, کچھ چیز انشاءاللہ آپ سے مزید اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نو پرابلم. نیکسٹ ایک کالر ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں تو فرانس سے بیٹھا ہوا تو آیا پاکستان ہوا. جی تسی کال کیتی سی نا پہلے؟ ہاں کیتی سی. تے وہ پیر ساری عمر دی مینوں 2 واری ٹیکے کراندا رہیا اوتھے پاکستان. جی اے پیر نہیں کھائی ساری عمر دی. جی 2 دعا بھی کھائی تے 2 واری ٹیکا کراندا رہیا وا. تے کتنے عرصے تو تانوں؟ شروع تو لا کے بچپن تو. اچھا چلو اللہ پاک تانوں صحت دے تندرستی. اپنے کمزور نے پیچھوں. ہاں جی
جی جی میں کہ اللہ پاک تانوں صحت تندرستی دے تسی نا میں تانوں ایک دعا بھی دساں تسی وہ پڑھیا کرو ٹھیک ہے. بہت شکریہ تہاڈی کال دا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ. عاصم صاحب کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. دعائیں آپ کی. امام صاحب جی جی میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمنائیں ہوں کسی کی بھی حسرتیں ہوں کہ کہاں دفنانا ہے لیکن شریعت کیا حکم ہے صحیح ہے. میت کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا وہ کیا ہے پہلی بات. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میری جو کریئر کا آغاز ہوا تھا وہ ہوا تھا مرچنٹ نیوی میں. صحیح ہے. ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں. تو پہلا جہاز میرا تھا ایک سفینہ حجاج. جی شاید نام سنا ہو آپ نے, نہیں سنا ہوگا. تو ہم 4000 حاجی لے کے 5 ٹرپ کرتے تھے جدہ کے. اچھا. تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے تقریباً ہر ٹرپ میں جانے آنے کے درمیان کم از کم 10 حاجی جو تھے وہ وفات پا جاتے تھے. اچھا. یہ اور اصول یہ تھا مرچنٹ نیوی کا اصول یہ ہے کہ آپ لاش کو نا جہاز پہ رکھ نہیں سکتے. صحیح. تو ہم لوگ پھر ان کو پانی میں اتار دیا, لاش کو پانی میں اتارا جاتا تھا. تو ان کی قبر تو وہ بن جاتی تھی. صحیح. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قبر میں جانا, پانی میں جانا یا اور حادثے سے اللہ نہ کرے, اللہ سب کو دور رکھے, فوت ہو جانا تو اس کی وہ قبر بن جاتی ہے. صحیح. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا پھر اس بات پر کہ بھائی کیا ضرورتیں ہیں کہ لاش کو آپ دوسرے ملکوں میں بھیجیں, دوسری جگہ بھیجیں کیونکہ آپ کے والدین یا آپ کے بڑے بزرگوں کی تمنائیں ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عاصم صاحب آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ رائے دی ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا عبدالحق صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں آخری اس حوالے سے آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ یہاں پر مطلب ظاہر ہے اب جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ اب زیادہ لوگ یہاں پہ دفنا رہے ہیں تو ہمارے تقریباً مطلب ہر علاقے کے اندر کافی مسلمان آبادی ہے مختلف شہروں کے اندر, تقریباً ہر شہر کے اندر. یہاں پہ لندن کے اندر تو کافی بڑے بڑے مسلمانوں نے مطلب اپنے قبرستان گارڈن آف پیس ہے, اسی طرح ایٹرنل گارڈن ہے اور مختلف. کیا ادھر برمنگھم اور دیگر بھی شہروں کے اندر کوئی اس طرح کا کام ہو رہا ہے, کو کوشش کی جا رہی ہے؟ یہاں پہ کوشش کی گئی تھی برمنگھم میں پہلے پہ لاسٹ ایئر کوشش کی گئی تھی سولیہل میں. جی وہ جیسے گارڈن آف پیس کی طرح یہاں پہ قبرستان کھول رہے تھے. جی لیکن انہوں نے سارا خرچہ کر کے لینڈ لے لیا, سب کو ہوا, لیکن پھر کونسل سے پرمیشن نہیں ملی, آبجیکشن لگ گئے تھے 2 دن. وہاں پہ جو نیشنل فرنٹ والے تھے اور دوسرے تھے انہوں نے بہت بڑا آبجیکشن لگا دیا تھا, یہودیوں نے اور انہوں نے. چلیں تو ابھی تو تین دفعہ اپیلیں گئی ہیں لیکن وہ ابھی جاری نہیں. ابھی پھر انشاءاللہ تعالی اس دن پائپ لائن انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے. چلیں اللہ پاک آسانی فرمائے. بہت شکریہ عبدالحق صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے, جزاکم اللہ خیر. اوکے بہت شکریہ. نیکسٹ کالر جی انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ میرے بہن, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک. میں کہنا چاہتی ہوں جو فینل ڈائریکٹرز ہیں نا ان کو زیادہ ذمہ داری لینی چاہیے, کیونکہ جو آدمی جو آتا ہے نا جنازے پر جو ان کی دعا قبول ہوتی ہے. صحیح ہے. تو پھر ان کو چیک کرنا چاہے بھائی یہ آدمی اس کو تنگ نہیں نہ کیا. صحیح ہے. کیونکہ میں وہ دیکھ رہی ہوں اور فیملی میری تنگ کر رہی ہے میری صحت کو, لیکن میرے جو میں فوت ہو جاؤں آپ لوگ دیکھیں گے او یا یہ ویسے فوت ہو گیا, لیکن ان کی دعا میرے اوپر چلے گی نا. تو پھر یہ ان کو زیادہ ذمہ داری لینا چاہیے, کیونکہ یہ آسانگی کا کام ہے. فینل ڈائریکٹر پیسہ لینا تو بس ایک زمین بس کھودنا تو ایک ڈالنا, یہ بہت آسانگی کا کام ہے. لیکن ریئل ذمہ داری فینل ڈائریکٹر کی ہے, وہ جو فیملی اسٹیٹس ہے ان کی کلیئر مائنڈ ہے, واقعی اس نے قدر کیا اس آدمی کو جو نہیں, کیونکہ ان کی دعا ہمارے اوپر چلے گی. خیر میری بہن یہ تو مطلب اس کا بندے کا اور خدا کا معاملہ, لیکن واقعی آپ کی صحت بہرحال کافی خراب لگ رہی ہے. آپ ہماری ریگولر کالر ہیں. اللہ میں کیونکہ اس ہفتے میں فزیکل اٹیک بھی ہوئی تھی نا. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے میری بہن. یو شوڈ سی اینڈ فائنڈ سم ادر آپشنز ایز ویل. اوکے بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے. یو شوڈ کنسیڈر سم ادر آپشنز. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا. بہت اور میں تو یہی کہوں گی اس پر کہ نا جہاں ہم فوت ہوتے ہیں وہیں دفنانا چاہیے. میرا اپنا ذاتی یہی خیال ہے. صحیح ہے. تو ویسے جی دوسرا یہ کہ میں نے آپ سے کہنا تھا, میرا 14واں سال ہے, میرا ہوم آفس میں کام ہے نا, بس اسپیشل دعا کے لیے کہنا ہے کہ پلیز دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے نکال دے اس پریشانی سے. اللہ پاک میرے بہن آپ کے لیے آسانی فرمائے. دیگر جو ہمارے سننے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मेरा एक सवाल है। जी जी। एक रकात में सब दो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ सकता है? अच्छा साहब आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? शेफील्ड से। अच्छा तो चले मैं इस हवाले से जिक्र करता हूँ। ये बताइए कि ये जो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं आपके इस हवाले से क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में आजकल यही दफन करो तो ठीक है, क्योंकि अगर बॉडी आप पाकिस्तान ले जाएं वहाँ तो हमारे रिलेटिव इतने नहीं है। सही है। वो वहाँ के लोग जो वो ही समझते हैं अगर यहाँ से बॉडी ले जाओ तो वैसे बेहतर यही है कि जहाँ वहाँ है वही दफन कर दें। तो सर शेफील्ड लोग क्या कर रहे हैं ज्यादा इधर ही दफन कर रहे हैं। अच्छा अभी उधर ही दफन कर रहे हैं। इधर दफन कर रहे हैं ज्यादातर। सही है। तो वो कोई मुश्किल ये जो मतलब वो जो कमेटीज या ग्रुप्स बने होते हैं उनका भी साथ जो है वो ताउन शामिल हो जाता है। चलें अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए, आप सूरतें पढ़ सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलाम साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरी अपना इरादा ये है, जो मेरा जिन कहता है कि हम देख भी रहे हैं बहुत मुद्दों से हमारे जहाँ इंसान की तकदीर होती है, जहाँ फौत होता है वहाँ ही दफन करना चाहिए। इस्लाम भी हमारा यही इजाजत देता है। तो क्योंकि हम इन मुल्कों में आके बस गए हैं तो हमारा तो मरना जीना यहाँ ही है। कौन जाने हम वापस कब जाएंगे। जो हमारी नई नस्ल है वो तो यहाँ ही है, उनको कुछ ना कुछ तो पता होगा ना कि हमारा कोई वालिदैन जब बहन भाई फौत हुआ है हम कब्रिस्तान में जाएं। तो बाकी दूसरी मुसीबतें भी जो भी हैं वहाँ वापस लेके जाने की वो भी बड़ी मुश्किल हो पेश आ जाती है। सही है। तो यहाँ दफन करना चाहिए। दूसरा हमारी जो कमेटियां हैं, मस्जिदों की कमेटियां जो हैं वो मैंने देखा है कि खर्चे के अलावा खर्चा तो यहाँ करें, जहाँ पाकिस्तान लेके जाएं वहाँ करें तो थोड़ा आधा फर्क भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, इंसान जिंदगी में कमाता है। मगर यहाँ की जो कमेटियां मैंने देखा है बहुत सारी कब्रिस्तान जो हैं वो आधी कब्रिस्तान मुसलमानों की है, आधी दूसरे गैर मर्द की है। तो उसको हमारी कमेटियों को कुछ न कुछ इस चीज का करना चाहिए कि हमारी जो कब्रिस्तान अलग होना चाहिए। चलें ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई उसके अलावा मैंने देखा है कि जो हमारी कब्रिस्तान है जो कोई फौत हो जाता है उसके अलावा वो वापस जो उनके पिछले वाले हैं वो जाके देखते ही नहीं है कि जो हमारा फौत हो गया उनकी कब्र को देखें। ठीक है ये भी एक आपने जो है वो अहम चीज़ की तरफ इशारा दिलाया। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल करते हैं, इस पे इंशाल्लाह मजीद बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब जी मेरे जी मैं अर्ज कर रही हूँ कि पहली बात तो ये है कि हम अपने लिए यहाँ दुनिया में घर बनाते हैं जी, तो इसके लिए हमें पहले से सोचना चाहिए कि हमें जिस घर में जाना है हमेशा रहना है, सही है, उसका बंदोबस्त होना चाहिए। सही है, बड़ी खूबसूरत बात। वो हमें याद होना चाहिए। सही है। तो हाल ही में हमारे अब्बू का इंतकाल हुआ जनवरी को, बख्शिश फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह के हमारी कम्युनिटी ने बहुत साथ दिया, हमें किसी किस्म का मतलब कोई मसला दरपेश नहीं आया। सही है। हमारे जो इमाम मस्जिद हैं उन्होंने भी लीड्स में और जो और लोग भी हैं, मुस्लिम काउंसिल है, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और हमें किसी किस्म की परेशानी तो नहीं हुई। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमने इधर अपने अब्बू को दफन किया ना, तो हम हर हफ्ते में जा सकते हैं और जाते हैं लगातार उनकी कब्र पे। सही है। तो ये हमें वो वक्त, हमें जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो हमें ये वक्त याद आता है कि हमने भी इधर आना है। सही है, सही है। तो अगर हम उनको पीछे छोड़ के आ जाते इधर, सही है, चलो हम 2 हफ्ते रहते, 3 हफ्ते रहते, 1 हफ्ता रहते, उसके बाद तो जाना नामुमकिन है, सालों के बाद कहीं जाएंगे। जी बिल्कुल मेरी बहन, बड़ी बड़ी जो है वो अहम बातें आपने की हैं। अल्लाह पाक आपके वालिद साहब उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी बख्शो मग़फ़िरत फरमाए। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसान को पहले जो वही सोचना चाहिए जो हमारा मजहब कहता है। सही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत जलीलुल कदर साहबा फौत हुए, जंगों में शहीद हुए, वैसे बीमारी से कोई फौत हुए, जहाँ जहाँ फौत हुए वहीं पे दफन किया।
اور مسلمان کا بھی شیوا یہی ہونا چاہیے کہ جہاں مسلمان مرے وہیں پہ اس کو دفن کرو. صحیح ہے. تو دوسروں کو بادر نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. اس وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا چاہیے بجائے کہ دوسرے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا لوگ ترس کھائے. صحیح ہے. ٹھیک ہے میری بہن. اللہ پاک نے کافی دیا ہوا ہے لوگوں کو. صحیح ہے. صحیح ہے. اس وقت کا سنبھال کے رکھنا چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت اہم ظاہر ہے. یہ بھی ظاہر ہے وہ ایک حقیقت ہے. تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس کے لیے بندے کو تیار جو ہے وہ رہنا چاہیے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب دوبارہ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. جی جی فرمائیے. چھوٹی سی عرض کرنی چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے کنسپشن پتہ نہیں یہ کیسا ہے کمیونٹیز کا جی کہ ہمارے یہ ملک کا ہے ہمارے قبیلے کا ہے. اگرچہ مسلمان کی حیثیت سے اگر کوئی مسلمان بیچارہ استعداد نہ ہو اس میں اتنی اور کسی کے بھی تعلق رکھتا ہو کہیں سے عرب ہو اجمی ہو یمنی ہو اور تو اس کی مدد کرے. کیونکہ یہاں پر جہاں میں رہتا ہوں ٹوٹنگ میں یہاں پہ ایسے کیسز ہوئے ہیں 2-3 جن کے پاس کوئی پائی بھی نہیں تھی. صحیح تو ہمارے وہ جان پہچان بھی نہیں لوگوں کی نہ اسے کوئی رشتہ نہ کوئی کمیونٹی ہو کوئی باہر کے لوگ ان کو دفنایا اور پیسے دے کے لوگوں نے مدد کی. اس طرح سوچنا چاہیے ہمیں. یہ نہیں کہ یہ فلاں جگہ سے نہیں یہ فلاں جگہ سے نہیں تو اس کی مدد نہ کرے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ مسلم ہمیں سوچنا چاہیے. صحیح. اچھا ویسے عاصم صاحب ایک آپ کی بات سے میرے ذہن میں خیال آیا اگر آپ کو اس حوالے سے معلومات ہے یعنی جب جو ہے وہ بندہ مطلب ایک فوت ہو جاتا ہے چونکہ ہم ایک ایسی کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہماری بہنیں انہوں نے بھی بالکل بجا کہا ہے کہ انسان کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور سنبھال کے رکھنا چاہیے اور اس کے لیے مطلب اپنا ذہن ظاہر ہے جانا ہے تو تیار بندہ رکھے. لیکن فار ایگزامپل جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کچھ لوگ اچانک اس طرح فوت ہو جاتے ہیں تو جس طرح ہم چونکہ اس کنٹری کے اندر ہیں یہاں پہ جیتے ہوئے ان کی فلاح کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ خرچہ ملتا ہے سارا کچھ ہے تو مرنے کے بعد کوئی ایسا انتظام بھی تو ہوتا ہوگا کہ اس کی تدفین کے لیے اگر مدد کی ضرورت ہے تو کونسل وغیرہ کچھ کرتی ہوگی. جی ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی نہیں ایسا کوئی مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ جو لوگ تھے بیچارے مجبور تھے وہ اور ان کے پاس نوکریاں نہیں تھی کیونکہ نوکریاں نہیں تھی جاب نہیں تھے پیسہ بچا نہیں سکے. تو ایسے حالات آتے ہیں انسان پر کہ وہ بہت سے لوگ ہیں میں جانتا ہوں مسلمان جو اس وقت نوکری نہیں کر سکتے ان کو جاب نہیں مل رہا ہے ان کے گھر کے خرچے جو ہیں وہ کونسل چلاتی ہے. لیکن اب کونسل کتنا کرے گی؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے کونسل مدد کرتی ہے بالکل ایک پائی کی بھی. ایسی کوئی نہیں ایسی کوئی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی. مجھے معلومات ہے اگر ہوتی ہوگی کہیں تو مجھ کا اس کا علم نہیں ہے. لیکن ہماری کونسل جو ہے جہاں میں رہتا ہوں ایسی کوئی مدد نہیں کرتی ورنہ پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر. صحیح ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب آج کا نا پروگرام جو آپ نے رکھا ہے نا یہ بہت اچھا رکھا ہے. بہت شکریہ. اس ٹاپک پہ پہلے اس ٹاپک پہ آپ نے پہلے کوئی پروگرام میں سے سنا ہے؟ جی میں نا آپ نے یہ جو آج ٹاپک رکھا ہے نا یہ میں پہلی دفعہ ویسے دیکھ رہی ہوں تو میں بڑا انتظار کر رہی تھی ویسے اس سبجیکٹ کا تو یہ مجھے بہت پسند آیا آپ کا سبجیکٹ. بہت شکریہ. اچھا آپ کچھ ذکر کر رہی تھی پچھلی بہنوں نے بات کی تھی نا وہ بالکل ٹھیک کی تھی کہ جہاں بندہ فوت ہوئے وہیں دفنانا چاہیے بندے کو. صحیح ہے. بندہ قبرستان جا سکتا ہے جب دل کرے ہفتے بعد جا سکتا ہے. صحیح ہے. اور ابھی جو آپ کوشچن کر رہے تھے نا کہ یہاں کونسل اس معاملے میں مدد کرتی ہے کہ نہیں جی وہ جو لوگ بینیفٹ لیتے ہیں نا یہاں پہ ڈسیبلٹی کا جی تو جب وہ بندہ یہاں فوت ہو جاتا ہے نا تو ایک مثال میں دوں جیسے کہ 3,000 پاؤنڈ آپ کے لگتے ہیں قبر کے تو وہ ہاف پرائس دیتے ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. فل پرائس نہیں دیتے ہاف پرائس دیتے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ اس بات کا مجھے پتا ہے اس چیز کا. چلیں بہت شکریہ آپ نے سنا اور شامل میں بتا بھی دیا. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. بالکل ناظرین کرام یہ ایک وہ ایشو ہے ہم زندگی کے مختلف مراحل کے حوالے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں اور زندگی کی دوڑ دھوپ کے اندر کبھی بھول جاتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سانسوں کی یہ جو ایک ڈوری ہے ایک تسبیح ہے اس نے بکھر بھی جانا ہے اور انسان کا جو ہے وہ جو سفر ہے اس زندگی کا اس نے ختم بھی ہو جانا ہے. تقریباً تمام کالرز نے بڑی خوبصورت اور اچھی باتیں اس حوالے سے کی ہیں. ہم سبھی کو یہ چاہیے. باقی ظاہر ہے جو ہے وہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ اپنی اپنی ترجیحات یا خواہشات یا وہ معاملات ہوتے ہیں لیکن مزید انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بہرحال ذکر جاری رکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے چونکہ اب زیادہ یہیں پر تدفین ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ اس بات کو بھی انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو لوگ تدفین کرتے ہیں ان کو کس طرح کی دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو مطلب اب جو گھر چھوٹے ہیں
جو لوگ آنے والے ہیں کیا جو کمیونٹی سینٹرز ہیں وہ ان کو کس حد تک جو ہے وہ اس حوالے سے ساتھ دیتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں جن کو امپروو کرنا چاہیے، اور پبلک کو کیا کرنا چاہیے، کمیونٹی سینٹرز چلانے والوں کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات چیت کرتے ہیں. اور ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہم پروگرام آؤ بات کریں کہ آخری حصے میں ہیں، اور اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کال شامل کریں. آخر میں انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے. آج موضوع بھی تدفین کے حوالے سے ہے، اور خصوصی طور پر جو مرحومین ہیں انشاءاللہ ان کے لیے شب جمعہ ہے، ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا بھی کریں گے. انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کا حصہ بنیں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے مزید آپ کی جو آراء ہیں ان کو بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، تدفین جو ہے وہ یہاں یا پھر بیک ہوم دونوں حوالوں سے جہاں پر بھی انسان جو ہے وہ، جیسے اب زیادہ لوگوں کا یہی رجحان ہے کہ وہ یہاں پہ کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی جو مشکلات ہیں وہ آپ کو ذہن کے اندر رکھنی ہیں. یعنی آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ اگر جو ہے وہ کوئی بھی ایسا موقع بنتا ہے تو اس کے حوالے سے بہت سارے ہمارے نوجوان خاص طور پہ بچیاں جو ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں. ایک تو وہ جو ہے وہ اپنے جو ان کے سوشل سرکٹ ہے اس سے بسا اوقات کٹے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد کے ساتھ بھی اتنا لنک نہیں، کمیونٹی کے ساتھ بھی اتنا لنک نہیں، ایک اپنا جو ہے وہ ایک الگ قسم کا ایک انوائرمنٹ، ایک الگ قسم کے ماحول کے اندر ہوتے ہیں. تو اچانک گھر کے اندر اگر بزرگوں میں سے کوئی، اب گھر کے کوئی فرد میں سے کوئی جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کریں. تو اس لیے جو تدفین کی جو تیاری ہے اس کو ذہن کے اندر رکھ کے اس کے لیے جو مراحل ہیں، جو کیا کرنا ہے، نیکسٹ کیا کرنا، کئی بندے پھر اس میں پینک ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں پہلے سے ہی ذہن کے اندر جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. اور جیسے ہماری ایک بہن نے کہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو اس قبر کے لیے تیار رہنا چاہیے. پہلے کے لیے یہ تیاری دونوں طرح کی ہونی چاہیے. یہ تیاری جو ہے وہ مطلب اپنی قبر کی جو اخراجات ہیں ان کے لیے بھی، اور ساتھ ساتھ اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے بھی. اس کے لیے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات چیت ساتھ جاری رکھتے ہیں. کالرز کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. میں پھر حاضر. جی عاصم صاحب. لے جاتے ہیں یہاں جو ہم نے دفن کیے، وہاں آپ قبر جس طرح مرضی بنائیں، کتبے لگائیں، 1.5 گز کا کتبہ لگا دیں، اوپر 12 دری بنا دیں، وہاں تو رولز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہاں اس ملک میں یہ ہے، خاص کر کے کارپینٹر پارک میں وہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کے لیے یہاں آپ کتبہ تک بھی نہیں لگا سکتے، باڑ تک نہیں لگا سکے. آپ اس کو قبر کو اونچا کرنے کی کوشش کریں مٹی ڈال کے، کیونکہ مٹی جو ہے ہمیشہ دھنستی رہتی ہے. کوئی 3 4 5 سال تک تو زمین جو ہے دھنستی رہتی ہے، کیونکہ جو کفن ہے وہ جب گل سڑ جاتا ہے تو یقینی طور پر زمین نیچے. یہ کچھ چیزیں ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کوشش تو بڑی کی، نہ وہ کتبہ لگانے دیتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے یہ زبیر صاحب یہ کوئی خاص کسی جگہ پہ اس طرح ہوگا. ادروائز جو ہے کارپینٹرز پارک، ہاں بس وہ کوئی خاص مخصوص جگہ پہ میں انشاءاللہ مزید ذکر کرتا ہوں اس حوالے سے. ورنہ تو اب جو ہے وہ خاص طور پہ مجھے ایک مرتبہ اتفاق ہوا، پیٹر برو جو ہے ہمارے ایک بڑے عزیز بزرگ تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا. تو میں وہاں پہ گیا جنازے کے لیے، تو وہاں پہ تو وہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ پاکستان کے کسی قبرستان کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. وہاں پہ کتبے نہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ تختیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور بھی ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ لوگوں نے وہاں پہ اپنے مطلب مرحومین کے ساتھ جو ہے وہ جذبات کا اظہار کر رکھا ہے. تو یہ مختلف علاقوں کے، شاید آپ جس علاقے کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایسا ہوگا، تو دیگر علاقوں کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کتبہ بھی نہ لگا سکے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب اللہ رب العزت آپ کو راضی میں بالخیر عطا کرے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا مطلب پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور بہت اچھی مطلب اویئرنیس دے رہے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گی کہ جتنے لوگوں کی کیوریز ہیں تو آپ اس کا شرعی جو حل ہے، جو جواب ہے تو اینڈ میں جی ضرور دیجیے گا کہ جس بیس پہ لوگ اپنے جی ملک میں مطلب باڈی لے جانا چاہتے ہیں.
صحیح ہے. لیکن ابھی تو مطلب جب سے مطلب اسلامک چینل آ رہے ہیں الحمدللہ، جیسے کہ وہ آپ کے جی مہمان بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے لوگ لے کے جاتے تھے لیکن اب جی یہیں دفن کر رہے ہیں. تو ابھی بھی کچھ لوگ اس لیے لے کے جانا چاہتے ہیں. جب میں نے ان سے بات کی، جب ان کو شریعت حکم بھی سنایا جائے تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ کس کے پاس ٹائم ہے کہ قبروں پہ آئیں اور فاتحہ شریف پڑھیں، وہاں پہ اپنے رشتے دار ہیں، اپنا قبرستان ہے، کوئی نہ کوئی جاتا ہے تو ہماری قبر پہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. تو پہلے تو یہ بھی جواب ان کو دیں کہ واقعی اگر قبر پہ جا کے فاتحہ ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے یا اپنے جی گھر جی بیٹھے بھی ان کو فاتحہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا یہ تو ہے، وہ بھی ظاہر ہے آپ کہیں سے بھی مرحومین کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اب وہاں پر اگر ایک بندہ ساری زندگی یہاں پہ رہا ہے اور وہ یہ امید کرے کہ جب واپس جا کے اس کی وہاں پہ قبر بنے گی تو اس کے لیے جو ہے وہ آ کے دعا کریں گے، تو کوئی نہیں آتا یہاں پہ. پھر جو ہے وہ چلے جائیں گے کیونکہ قریب قبرستان ہے، کبھی نہ کبھی ظاہر چلے جاتے ہیں، لیکن اب اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن تو وہ مشکل ہی ہو جاتی ہے. یہ تو سوچ ہے لوگوں کی نا، تو جو جس وجہ سے ہم کہتے ہیں. تو دوسری بات میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی سب ناظرین کے ساتھ کہ کافی کوئی 5-6 سال پہلے NHS کے جو ایک بندہ تھا ٹی وی پہ آیا تھا، تو اس نے جی بتایا تھا کہ وہ ادھر ہی کام کرتے تھے جیسے کہ ڈیتھ مطلب یہ باڈی جاتے ملکوں میں. تو اس نے بتایا تھا کہ یہ موٹر کے اندر سے سارا کچھ خالی کر دیتے ہیں اور اس کے اندر شراب بھرتے ہیں. ایک مسلمان جو ساری عمر شراب کے مطلب نزدیک بھی نہیں جاتا تو وہ جی شراب بھر دیتے ہیں تاکہ مطلب جی باڈی کو پریزرو کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ شریعت بھی کہتی ہے کہ جب جیسے کہ زندہ مطلب کہ انسان کے اوپر مکھی تک بیٹھتی ہے تو اس کو الجھن ہوتی ہے، تو اسی طرح مردوں کی بھی تکلیف ہوتی ہے. تو آخر یہ لوگ اپنے جی پیاروں کے ساتھ کیا کام کرتے ہیں، اور زیادہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جی وصیت کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اپنے جی ملک میں لے کے جانا. وہ ان کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی ہمیں کبھی یہاں سے نکالا جائے تو کبھی ہماری یہاں ہوں گی اور سارے رشتے دار وہاں چلے جائیں گے. وہ بھی وہی جی کانسیپٹ کہ کوئی دعا نہیں کرے گا، کوئی آئے گا نہیں. دوسری چیز ہے کہ یہ بھی آپ بتائیں شرعی حل کہ اگر کوئی والد اپنی مطلب اولاد کو وصیت کرتا ہے تو شریعت اس کو کتنا اجازت دیتی ہے ولی کو کہ اس پہ عمل کرے. اور یہ اپنی جو مردوں کے ساتھ بھی اول تو اگر وہ زندگی میں ایک بندہ نہیں سمجھتا، لیکن بعد میں کیا مطلب ولی باؤنڈ ہے اس کی جو وصیت پہ عمل کرنے کے لیے. یہ بھی جو لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کر دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ہاں، اور کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے کہ جو ادھر بھی اپنی مطلب قبر پہلے سے خرید لیتے ہیں. جیسے ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ قبرستان نہیں ہے. جو ہمارے پیاروں نے جو ابھی تک جو فوت ہوئے ہیں تو ان کو واقعی باڈی مل بھی گئی، لیکن ان کو قبر ملنے میں اور ان چیزوں میں کافی جی دشواریاں ہوئی ہیں. تو یہ ہمارے آپ جو علماء کرام ہے، کمیونٹی سینٹر کے جو لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ مل کے اس چیز کا بندوبست کریں کہ اگر لوگوں کو یہاں کہتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ جدھر مطلب مرو ادھر ہی دفن ہو، تو پھر مطلب جی فیسلٹیز بھی مطلب دینی چاہیے. صحیح ہے، صحیح. اب ظاہر ہے یہ مطلب مختلف علاقوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، لیکن بہت سارا کام کی ضرورت ہے. بالکل آپ کی یہ بات درست ہے، بہت سارے علاقوں کے اندر اس کام کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ بات کی ہے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم جناب امام صاحب، میں دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علی صاحب، چونکہ یہ محترمہ جو پچھلے آپ سے بات کی، انہوں نے ایک دو باتیں ایسی کی ہیں جس سے غالباً وہ امپریشن دیا ہے کہ کچھ مردے کے ساتھ کچھ ایسی قسم کی حرکات کی جاتی ہیں. بالکل غلط بات ہے، ایسا کوئی نہیں ہوتا. چونکہ ہم نے آج بھی ایک باڈی پاکستان بھیجی ہے. بہتر تو یہ تھا کہ وہ یہاں پہ تدفین ہو، چونکہ وہ ایک اسٹوڈنٹ سے آئے ہوئے تھے یہاں پہ. 1 ماہ کے بعد ان کی فوت ہو گئے تھے. ایکسیپٹ کوئی بھی نہیں تھا ان کا یہاں پہ. صحیح ہے. لازم ان کے باقی عزیز و قربا پاکستان میں موجود ہیں. آج باڈی پاکستان بھیجی ہے اور پاکستان بھیجنے کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 1/4 ہے یہاں پہ. اب اگر کوئی آدمی یہاں پہ نہ ہو، اس کے 4-5 ہزار پاؤنڈ اس کے پاس نہ ہو، تو کیسے تدفین کیا جائے؟ پاکستان میں بہت کم خرچہ ہے، پی آئی کوئی چارجز نہیں کرتی. ان کی انفارمیشن کے لیے باڈی کو آج کل امبام بھی نہیں کرتے. صحیح ہے. جس زمانے میں امبامنگ ہوتی تھی وہ شراب کی امبامنگ نہیں ہوا کرتی، مختلف قسم کی امبامنگ ہوا کرتی. باڈی کو امبام نہیں کرتے. اصل میں وہ جو امبامنگ کا جو پروسیس تھا وہ کافی تکلیف دہ ہوتا تھا. وہ لوگوں کے ذہن میں کبھی کا ختم ہو چکا ہے. آج وہ کبھی کا ختم ہو چکا ہے. بلکہ 4-5 چیزیں مجھے ابھی آپ کے پروگرام سے آپ کے جو احباب جن نے اس میں حصہ لیا، سوالات ایسے کیے کہ جو اب نہیں ہیں. مجھ سے سب سے بڑی تو جو ہے وہ پریشانی یہ ہوئی اور جان کے بڑا تعجب ہوا کہ برمنگھم اتنا بڑا آبادی کا شہر ہے جہاں پہ اتنے بڑے مسلمان رہتے ہیں، ان کا اپنا قبرستان نہیں. بہت بڑا المیہ ہے. صحیح بات کہ ان کا اپنے قبرستان نہیں ہے. انہیں تقدو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور اس دیہاتی ماحول سے نکل کے اپنی کوشش کر کے اپنے آپ کو انسرٹ کریں کہ ہماری ضروریات ہیں. بلیو می، آپ کوشش کریں. یا ہمارا جو گارڈن آف پیس ہے
اس کے لیے 6 سال سٹرگل کی گئی تھی. اور نیشنل فرنٹ والے اتنے متحرک تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کے باوجود اسے اجازت ملی. ایک اور بات جیسے قبل ایک صاحب نے کہی تھی، کتبے لگانا اور قبروں کو اونچا کرنا. میرا خیال ہے کہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے پاکستان میں، یہاں پہ جو یونیمیٹی ہے گارڈن آف پیس میں، اب مرنے کے بعد بھی آپ سب برابر نظر آتے ہیں، اور ایک یونیمیٹی کی ہے وہ انہانس کرتی ہے اس قبرستان کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑا قبرستان انہانس ہے. ایک 6 فٹ ہو، 2 فٹ ہو، 30 فٹ ہو، 4 فٹ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. عزیز صاحب آپ نے مختلف جو ہے وہ باتوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے. بہت شکریہ آپ کی شمولیت کا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑا اچھا ٹاپک رکھا ہے، اس کی بڑی ضرورت تھی. جی بہت شکریہ. تو دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اللہ میری جملہ پریشانیاں بھی دور ہو جائے، صحت بھی. آمین. میں بھی اسی حق میں ہوں کہ یہی ہونا چاہیے. اور دوسرا، میرے ہسبینڈ جب فوت ہوئے تھے تو ہم نے بھی یہاں دفن کیا تھا. صحیح ہے. تو کیونکہ یہاں یہ ہم نے یہ نیت رکھی تھی، اتنا لمبا پتہ تو نہیں تھا، ہم نے کہا تھا یہاں بچے ہوئیں گے تو وہ جائیں گے قبر کے اوپر. صحیح ہے، صحیح تو ہے. الحمدللہ میرا چھوٹا بیٹا اس وقت 4 سال کا تھا، تو وہ اب ماشاءاللہ ہاتھ جمے جاتا اپنے والد کی قبر میں. صحیح ہے، صحیح ہے. چلے یہی ہونا چاہیے. تھوڑا سا یہ ہے کہ مطلب وہ کچھ کوئی مجبوریاں بھی ہوں گی، پر یہ نا کہ باڈی کو وہاں لے کے جاتے کتنا خرچہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ باڈی کا وہ نہیں رینٹ لیتے، باقی لوگوں کا تو وہ تو لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ بھی مطلب یہ المیہ ہے کہ باڈی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اتنی مطلب اذیت کے بعد جا کے بیری کرنا. تو آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا، یہاں ہی دفن کرنا چاہیے. چلیں بہت شکریہ میری بہن. اللہ کریم جو مرحوم ہیں ان کی بخشش فرمائے، ان کے قبر و حشر کے منازل کو آسان فرمائے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، میں عرفان بول رہا ہوں رسپیکٹ 17 سے. جی کون بات کر رہے ہیں؟ عرفان بات کر رہا ہوں. جی عرفان صاحب. جی میں بیسیکلی مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ابھی سوشل میڈیا میں ایک جو ہے نا وہ میسج جو ہے نا وہ گردش کر رہا تھا، جس میں مینشن کیا گیا کہ ہمارے لوکلی جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے وہی جو بات ہو رہی ہے، ابھی ٹاپک چل رہا ہے، وہ ایک مسلمانوں کے لیے وہ شروع کیا گیا جس میں وہ باڈی کو وہ کٹ نہیں کرتے، اسکیننگ کا کوئی پروسیس ہوتا ہے. لیکن وہ ٹیمپریری بیسس پہ شروع کیا گیا ہے، جس کے لیے وہ ایک اسپیشل وہ کارنر کیا اس کو کہتے ہیں وہ ہے، اس کی سروسز کو شروع کیا ٹیمپریری بیسس پہ. لیکن اس میں کہا گیا کہ یہ اس کی اویئرنیس کریٹ کریں، اس کو بتایا جائے لوگوں کو، سب لوگوں کو بتایا جائے کہ ٹیمپریری بیسس پہ شروع کیا جائے، اس کا یوز کیا جائے، اس کو بتایا جائے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ہو رہا ہے، اور تاکہ لوگ اس سروس کو یوز کریں، تاکہ اس کو جو ہے نا پرماننٹ بیسس پہ شروع کیا جائے. جس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ باڈی کو کاٹتے نہیں ہیں، اس کے اعضاء وغیرہ نہیں نکالتے، ٹھیک ہے نا، اس کو ویسے ہی وہ اسکین کر کے اور اس کا وہ سرٹیفکیٹ میرا خیال ایشو ہو جاتا ہے. اس طرح کو میسج ہے، میرا خیال کئی لوگوں کو شاید پتہ بھی ہوگا اس بارے میں، لیکن میں آپ کے پروگرام کے تھرو جو ہے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے عرفان صاحب بہت شکریہ. آپ چونکہ بالکل ہم پروگرام کے آخر میں. ناظرین کرام، ایک چیز یہاں پہ میں ضروری مینشن کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ناظرین ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے مرحومین کو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا بھیجا ہوگا. ان کے ذہنوں کے اندر آ رہا ہوگا کہ شاید انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف پہنچا دی ہے، اور یہ اور ساری چیزیں مختلف ان کے ذہنوں میں آ رہی ہوں گی. تو میں ایک چیز بہرحال کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان فوت ہو اسے وہیں پر دفن کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کسی بھی حالات کی وجہ سے اسے بیک ہوم لے گیا ہے تو اس میں کوئی اس طرح کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہو گیا. تو اللہ رب العزت جملہ جو مرحومین ہیں ان کی بخش و مغفرت فرمائے، اور سب کے جو ہے وہ مرحومین کی بخشش کے لیے آئیے مل کر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں پروگرام کے آخر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے الہ العالمین، پاک پروردگار، جتنے بھی ہمارے بہن بھائی کالز کی پروگرام میں شامل ہوئے، ناظرین گھروں کے اندر سن رہے تھے، الہ العالمین سب کے مرحومین کی بخش و مغفرت فرمانا. اے الہ العالمین ان کے قبر و حشر کے منازل کو آسان فرمانا. پاک پروردگار یہاں پر دفن ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر دفن ہوئے ہیں، کہیں پر بھی ان کی قبر بنی ہے، پاک پروردگار ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا. اے الہ العالمین پاک پروردگار ان کے قبر و حشر کے منازل کے اندر آسانیاں عطا فرمانا. پاک پروردگار ان کے جملہ اعمال صالحہ کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرما لینا. انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی کوتاہی
ہو گئی ہو پاک پروردگار اسے معاف فرما دینا۔ اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، کشمیر، فلسطین، سیریا، برما سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان مصائب و آلام کا شکار ہے، پاک پروردگار ان کی مشکلات کا ازالہ فرما۔ اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں اس حوالے سے ہیں کہ جن پہ ہم مزید انشاءاللہ بات کریں گے اپنے کسی اگلے پروگرام کے اندر۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔